बुलेटिन में खुशामदीद। पाकिस्तान इलाकाई कशीदगी में कमी के लिए फाल किरदार अदा करता रहेगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने अमरीका में दानिशवरों, सहाफ़ियों और पॉलिसी माहिरीन से गुफ्तगू में इस बात पर जोर दिया कि इलाकाई और आलमी तनाज़ात को मुज़ाकरात, सिफारतकारी और बैनुल-अक़वामी क़वानीन की पासदारी करते हुए हल किया जा सकता है। उन्होंने बाज़ इलाकाई किरदारों की जानिब से दहशतगर्दी की सरपरस्ती से भी पर्दा उठाया। सिंध हाई कोर्ट ने कायम मुकाम गवर्नर अवैस कादिर शाह को गवर्नर हाउस के तमाम दफातर तक रसाई देने का हुक्म दे दिया। कहा, अवैस कादिर शाह को गवर्नर हाउस के रिहायशी कमरों के सिवा दीगर दफातर तक रसाई दी जाए। अदालत ने गवर्नर हाउस के प्रिंसिपल सेक्रेटरी से पीर को रिपोर्ट तलब कर ली। अदालती हुक्मनामे की कॉपी सदर मुमलिकत और प्रिंसिपल सेक्रेटरी गवर्नर हाउस को इरसाल करने की हिदायत की। कायम मुकाम गवर्नर ने गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी की गैर मौजूदगी में दफ्तर की तालाबंदी के खिलाफ आईनी अदालत से रुजू किया था, मौक़िफ़ अपनाया था। कायम मुकाम गवर्नर को दफ्तरी अमूर से रोकना आइन के आर्टिकल 104 की खिलाफ वर्जी है। गवर्नर सिंध का जो काम है वो करते नहीं, जो उसका काम नहीं उसमें पेश होते हैं। ये बहुत छोटी सोच रखने वाले लोग हैं। कायम मुकाम गवर्नर अवैस कादिर शाह की कामरान टिसूरी पर कड़ी तनकीद। कहा, प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने बताया गवर्नर अपने दफ्तर की चाबी जेब में लेकर तुर्की घूमने गए हैं। गवर्नर हाउस से सारा अमला हटाने के लिए आज ही वजीर आला को खत लिखूंगा। तर्जुमान गवर्नर हाउस का कहना है कायम मुकाम गवर्नर सिंध अवैस कादिर शाह को गलतफहमी हुई है। सेक्रेटरी दाखिला, IG, DIG, CTT और दीगर अफसरान कॉन्फ्रेंस रूम में मौजूद थे। कायम मुकाम गवर्नर के लिए मखसूस दफ्तर पेश के तौर पर तैयार था। मरकजी दफ्तर इस्तेमाल करना मकसूद था तो बर वक्त आगाह किया जाता तो इंतजाम कर दिया जाता। गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी को 24 घंटे में इंक्वायरी रिपोर्ट की हिदायत की है। गवर्नर कामरान टिसूरी ने कहा है कि अवैस कादिर शाह बतौर स्पीकर और जाती हैसियत में काबिल एहतराम हैं। कायम मुकाम गवर्नर को गवर्नर हाउस इस्तेमाल करने के लिए पेश की इजाजत की जरूरत नहीं। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद कहती हैं कामरान टिसूरी ने जमीनों पर कब्जा करके अब गवर्नर हाउस पर भी कब्जा कर लिया। कामरान टिसूरी भूल रहे हैं वो MKM में नहीं बल्कि गवर्नर है। कामरान टिसूरी कायम मुकाम गवर्नर की इज्जत करें या ना करें, लेकिन उन्हें आइन का एहतराम करना होगा। वफाकी हुकूमत का चीनी के सट्टेबाजों और जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म ने अहम इजलास तलब कर लिया। ज़राए का कहना है इजलास में चीनी की कीमतों में मसनूई इजाफे की रोकथाम पर ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म ने गुज़िश्ता रोज कीमतों में मसनूई इजाफे पर क्रैकडाउन की मंजूरी दी थी। हुकूमत का 5 लाख टन चीनी इंपोर्ट करने का फैसला। वजारत ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ का कहना है फैसला चीनी की कीमतों में तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए किया गया है। गुज़श्ता सीजन में चीनी वाफर ज़खायर मौजूद होने की वजह से बरामद की गई थी। चीनी की बरामद पर किसी भी किस्म की सब्सिडी नहीं दी गई थी। ये तासुर गलत है कि अवामी ज़रूरियात के मुताबिक चीनी की वाफर मिकदार मौजूद नहीं है। हालिया पॉलिसी के तहत तमाम ज़राई अजनास को डीरेगुलेट किया जा चुका है। अजनास की दरामद, बरामद और कीमतों में उतार चढ़ाव मार्केट फोर्सेस के मुताबिक होता है। ज़राई अजनास की खरीदो फरोख्त का दारोमदार सीजन पर मुनहसिर है। ज़राई अजनास की खरीदो फरोख्त को माली साल से मुंसलिक करना गलत है। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत PNSC के अमूर पर जायजा इजलास। वज़ीर-ए-आज़म ने PNSC के बेड़े में इजाफे के लिए लीज पर बहरी जहाज लेने की हिदायत की। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा बहरी जहाज कम होने से सालाना $4 बिलियन का कीमती ज़र मुबादला खर्च करना पड़ रहा है। 2 हफ्ते में PNSC का बिजनेस प्लान पेश किया जाए जिसमें कौमी खजाने से सालाना $4 बिलियन का बोझ खत्म करने का लाहेअमल शामिल हो। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार OIC वज़राए ख़ारजा कौंसिल के 51वें इजलास में शिरकत के लिए इस्तांबुल पहुंच गए। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है इजलास 21 और 22 जून को इस्तांबुल में होगा। इसहाक डार तुर्क सदर के एजाज में OIC यूथ फोरम अवार्ड तकरीब में भी शिरकत करेंगे। भारत के गोदी मीडिया और सोशल मीडिया अकाउंट्स की पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा मुहिम जारी है। ईरान इसराइल जंग में अमेरिका की जानिब से पाकिस्तान से फौजी अड्डे मांगने का झूठ फैलाया जाने लगा। पाकिस्तानी फिजाई हदूद को ईरान के खिलाफ इंटेलिजेंस के लिए इस्तेमाल करने का झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। पाकिस्तान के फौजी अड्डों और फिजाई हदूद के इस्तेमाल के बारे में प्रोपेगेंडा बेबुनियाद और मुज़क्किर है। भारतीय मीडिया और उसकी प्रॉक्सीज का मकसद पाकिस्तान को बदनाम करना है। इसराइली जारियत के 8वें रोज ईरान ने जनूबी इसराइल पर मिसाइल बरसा दिए। सहूनी रियासत का दिफाई निजाम नाकाम हो गया।
اسرائیلی فوجی تنصیبات، ٹیکنالوجی پارک اور مائکروسافٹ آفس تباہ ہو گیا۔ متعدد عمارتوں کو نقصان پہنچا، گاڑیاں جل کر راکھ ہو گئیں۔ ایرانی فوج کا کہنا ہے اسرائیل پر ڈرون آپریشن میں 100 سے زیادہ حملے کیے گئے۔ اسرائیلی حکام کا کہنا ہے ایران کے میزائلوں میں کلسٹر بم کا استعمال کیا گیا۔ اسرائیل نے ایران پر جارحیت کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے۔ رات بھر تہران میں درجنوں حملے کیے گئے۔ اسرائیلی فوج کا دعویٰ ہے کہ 60 طیاروں نے 120 اہداف کو نشانہ بنایا۔ 3 ایرانی میزائل لانچنگ پیڈ پر بمباری کی، جس میں ایرانی کمانڈر شہید ہوئے۔ اسرائیل نے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ آف نیوکلیئر ویپنز پروجیکٹ کے ہیڈ کوارٹرز کو بھی نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا۔ اسرائیلی فوج نے میزائل بنانے والی فیکٹریوں کو نشانہ بنانے کا بھی دعویٰ کیا۔ ایران کے حملوں کے بعد اسرائیل میں 8000 افراد بے گھر ہو چکے ہیں۔ غزہ کے 22 لاکھ فلسطینیوں کو دربدر کرنے والے اسرائیل نے اپنی بے گھر افراد کی تفصیلات جاری کر دی۔ اسرائیلی حکام کا کہنا ہے عمارتوں اور گاڑیوں کے نقصان کے ازالے کے لیے 30,000 درخواستیں موصول ہو چکی ہیں، جبکہ جنگ میں اب تک اربوں ڈالر کا نقصان ہو چکا ہے۔ بین الاقوامی برادری کو صہیونی دہشت گردی کے مکمل خاتمے کی ضمانت دینا ہوگی۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کے مذاکراتی عمل سے متعلق ایکس پر پوسٹ لکھا، اسرائیلی جارحیت کا غیر مشروط خاتمہ ہی واحد راستہ ہے۔ ایران ہمیشہ امن اور سکون کا خواہش مند رہا ہے۔ ایران نے ماجد خادمی کو پاسداران انقلاب کی انٹیلیجنس سروس کا نیا سربراہ مقرر کر دیا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق جنرل ماجد خادمی وزارت دفاع میں انٹیلیجنس پروٹیکشن آرگنائزیشن کے سربراہ کی حیثیت سے خدمات سر انجام دے چکے ہیں۔ پاسداران انقلاب کے انٹیلیجنس چیف بریگیڈیئر جنرل محمد کاظمی اور ان کے نائب تہران میں اسرائیلی حملے میں شہید ہو گئے تھے۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کے مشیر علی شامخانی کی طبیعت بہتر ہے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق علی شامخانی 1 ہفتے پہلے اسرائیلی حملے میں شدید زخمی ہوئے تھے۔ وہ اسپتال میں زیر علاج ہے۔ علی شامخانی کا کہنا ہے کہ میں زندہ ہوں اور اپنے ملک کے لیے جان قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا تھا کہ حملے میں علی شامخانی شہید ہو چکے ہیں۔ اسرائیلی حملے سے پہلے تمام ایٹمی مواد محفوظ اور افزودہ یورینیم خفیہ مقامات پر منتقل کر دیا تھا۔ ہمارے سائنسدان اور کارخانے محفوظ ہیں۔ پاسداران انقلاب کے سینئر کمانڈر محسن رضائی کہتے ہیں ایران نے ابھی تک اسرائیل کے خلاف اپنی اصل صلاحیتیں استعمال ہی نہیں کی۔ کہا کہ اسرائیل کے خلاف اپنی حقیقی صلاحیت کا 30 اور پوشیدہ صلاحیت کا صرف 5% بھی کم استعمال کیا ہے۔ گزشتہ 48 گھنٹوں میں الفتح سجیل میزائل استعمال کیے، جس نے دشمن کے دفاعی نظام کو شدید نقصان پہنچایا اور بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی۔ اسرائیل پر 400 میزائل اور 600 ڈرونز داغے گئے ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ یورپین وزرائے خارجہ سے ملاقات کے لیے جنیوا پہنچ گئے۔ ایرانی میڈیا کو انٹرویو میں عباس عراقچی نے کہا اسرائیلی حملے رکنے تک امریکہ سے مذاکرات نہیں کریں گے۔ ایران نے جس طرح اسرائیل کو جواب دیا ہے اس کے بعد امید ہے دیگر ممالک خود کو اس جارحیت سے دور رکھیں گے۔ ایران کبھی بھی شہری آبادی خاص طور پر اسپتال کو نشانہ نہیں بناتا، لیکن اسرائیل جان بوجھ کر غزہ میں اسپتالوں اور رہائشی آبادیوں پر بمباری کرتا ہے۔ روس نے خبردار کیا ہے کہ ایران کے سپریم لیڈر کے قتل سے پنڈورا باکس کھول جائے گا۔ آیت اللہ خامنئی کے قتل کی بات کرنے والے یہ ذہن میں رکھیں، کرملن کے ترجمان نے کہا کہ ایرانی سپریم لیڈر کو قتل کیا گیا تو اس کا انتہائی منفی رد عمل آئے گا اور ایران کے اندر سے رد عمل کو جنم دے گا۔ روس ایسے کسی بھی عمل کی سختی سے مخالفت کرے گا۔ ترجمان نے ایران میں حکومت کی تبدیلی کو بھی ناقابل تصور قرار دیا، کہا کہ اس پر بات کرنا ہر کسی کے لیے ناقابل قبول ہونا چاہیے۔ انکوائری کی سٹیج پر اب کوئی گرفتاری نہیں ہوگی۔ تحقیقات کی سطح پر گرفتاری کی منظوری 3 رکنی کمیٹی دے گی۔ وزیر مملکت برائے خزانہ بلال اظہر کیانی کا قومی اسمبلی میں کہنا تھا وزیر اعظم کی ہدایت پر شہریوں کو مزید تحفظ دیا جائے۔ 5 کروڑ سے اوپر ٹیکس فراڈ میں تحقیقات کے مرحلے پر گرفتاری ہوگی۔ طاقت پاور ٹو ارسٹ کی پہلے ہی ایف بی آر کے پاس موجود تھی۔ فائنانس بل کے اندر امپروومنٹ سجیسٹ کی، زیادہ سیف گارڈ شہری کو دیا گیا۔ انکوائری اسسٹنٹ کمشنر کی اجازت کے بغیر انیشیٹ نہیں کر سکیں گے اور انکوائری کی سٹیج پر وہ گرفتاری نہیں کر سکیں گے، اور انکوائری کی سٹیج پر جس کے خلاف الزام ہے اس کو ہیئرنگ کا موقع ملے گا اور کمشنر سے اجازت لینے کے بعد انویسٹیگیشن کا آغاز کر سکتے ہیں۔ پرائم منسٹر صاحب کی ہمیں ہدایت تھی، شہری کو مزید پروٹیکشن اس میں اس طرح دی۔ اب انکوائری کی سٹیج پر گرفتاری ممکن نہیں ہوگی، گرفتاری ہوگی بھی تو وہ چند سیلز ٹیکس فراڈ کے الزامات کی اقسام کے اوپر ممکن ہوگی۔ 5 کروڑ سے اوپر کے سیلز ٹیکس کے فراڈ کے الزام اور وہ بھی ایف بی آر کی 3 ممبرز آف دا بورڈ کی کمیٹی پر۔ سلیم مانوی والا کی زیر صدارت سینٹ کی قائمہ کمیٹی خزانہ کے اجلاس میں وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے بتایا کہ اس سال ستمبر سے 5 سال پرانی گاڑیوں کی کمرشل امپورٹ کھولی جا رہی ہے۔
شعیب نظامی ہمارے ساتھ ہیں، ان سے مزید جانیں گے. شعیب بتائے گا اس بارے میں. جی، وزیر خزانہ نے بتایا کہ ستمبر میں جو ہے وہ گاڑیوں کی امپورٹ کھولی جا رہی ہے اور 3 سال سے پرانی گاڑی جو ہے وہ بھی لائی جا سکتی ہے. تقریباً 5 سال تک کی گاڑی جو ہے وہ ستمبر تک جو ہے امپورٹ کھولی جائے گی. اس پہ 40% جو ہے وہ ڈیوٹی ہوگی، جس کو مرحلہ وار ہر سال جو ہے 10% کم کیا جائے گا. تاہم جون 2026 سے جو ہے وہ 5 سال سے زائد پرانی گاڑی بھی امپورٹ کی جا سکے گی، جس کے اوپر جو ہے ڈیوٹی 30% کر دی جائے گی. اس سے اگلے سال جو ہے یہ 20% کی جائے گی، اس سے اگلے سال یہ 10% کی جائے گی، اور سال 30 جون 2029 میں امپورٹڈ گاڑیوں کے اوپر جو ڈیوٹی ہوگی وہ 0 کر دی جائے گی. یہ تمام کی تمام اور 5 سال سے زائد پرانی گاڑی بھی امپورٹ کی جا سکے گی. تاہم جو بیگیج اسکیم ہے اس کے لیے نئے رولز بنائے جائیں گے، اور صرف ایسے افراد جو کہ 700 دن پاکستان سے باہر رہے ہوں انہیں کو یہ اختیار ہوگا کہ پاکستان میں منتقل ہوں تو وہ اپنی بیگیج اسکیم کے تحت گاڑی لا سکتے ہیں. جی بہت شکریہ شعیب آپ کا. اور اب بات کریں گے سونی آبشار ناران کے مقام پر گلیشیئر بیٹھنے سے بچے سمیت 3 سیاح دب کر جاں بحق ہو گئے ہیں. طاہر شہزاد ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ ہیں، ان سے مزید جانیں گے. طاہر آگاہ کیجیے گا اس بارے میں. بالکل، یہ نہایت ہی افسوسناک واقعہ جو ہے مانسہرہ کے مشہور سیاحتی مقام ناران سے چند کلومیٹر آگے سونی آبشار ہے، جہاں پہ برف پگھلنے سے گلیشیئر بیٹھ گیا، جس کے نیچے دب کر ایک بچے سمیت جو ہے 3 افراد جو ہے موقع پہ جاں بحق ہو گئے. حادثے کی اطلاع پہ ریسکیو 1122 مقامی پولیس نے موقع پر پہنچ کے تینوں افراد کو جو ہے ریشے سے نکال کے ناران ہاسپٹل پہنچا دی ہے، جہاں پہ ان سے لواحقین سے رابطہ کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ طاہر. غزہ پر اسرائیلی حملوں میں مزید 92 فلسطینی شہید اور 200 سے زائد زخمی ہو گئے. کھانے کی تلاش میں نکلے 16 فلسطینی اسرائیلی بمباری کا نشانہ بنے. موبائل فون چارج کرنے والے 13 فلسطینی بھی صہیونی فوج کے حملے میں شہید ہوئے. پناہ گزین کیمپ اور سیف زون پر بم برسائے گئے. شہید فلسطینیوں کی مجموعی تعداد 55,776 ہو گئی. غزہ میں خوراک اور پانی کی کمی شدت اختیار کر گئی. خوراک اور پانی کے لیے ترستے فلسطینی بچے کی ویڈیو وائرل ہو گئی، جس میں فلسطینی بچہ روتے ہوئے بتا رہا ہے کہ وہ روٹی کی جگہ مٹی کھانے پر مجبور ہے. وزیر تعلیم سندھ سردار علی شاہ کہتے ہیں AIYB گلوبل کے ساتھ مل کر STEM پروجیکٹ آگے بڑھانے کے لیے پرعزم ہے. آؤ مل کر بنائیں پاکستان کی سوچ کے ساتھ. STEM کو لنک کرنا آج کے مسائل کا حل ہے. سندھ اسمبلی بلڈنگ کراچی میں AIY نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے سردار علی شاہ نے کہا STEM ایجوکیشن کو آگے بڑھانے کے لیے سندھ بھر میں 300 STEM لیب بنا رہے ہیں. اس سے ٹیلنٹ کی حوصلہ افزائی ہوگی. افسران کی ہدایت کر دی ہے تمام اسکولوں میں اس پروگرام سے متعلق آگاہی فراہم کی جائے. بیت الاسلام ویلفیئر ٹرسٹ اور AIYB گلوبل کے اشتراک سے جاری STEM پروجیکٹ کی سرپرستی کریں گے. ملک بھر سے 25 باصلاحیت طلباء کا انتخاب کر کے ان کی بھرپور حوصلہ افزائی کی جائے گی. اسلام آباد میں اسمارٹ سٹی کمیونٹی میٹ اپ کی تقریب ہوئی. کیپٹل اسمارٹ سٹی، لاہور اسمارٹ سٹی اور کیپٹل اسمارٹ موٹرز نے میزبانی کی. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیپٹل اسمارٹ سٹی کے اسلم ملک نے کہا کہ اس سال کے اختتام پر 2 بڑے پروجیکٹس کا آغاز کر رہی ہیں. کیپٹل اسمارٹ سٹی کو دبئی لے جا رہا ہے. ڈائریکٹر سیلز اینڈ مارکیٹنگ مجیب احمد خان نے کہا کہ بجٹ کی منظوری کے بعد ریل اسٹیٹ سیکٹر میں مزید ترقی دیکھنے کو ملے گی. اوورسیز پاکستانیوں کے لیے ڈیولپمنٹ سیکٹر میں ترقیاتی کام شروع کرنے پر ریلیف فراہم کیا جائے گا. اسلام آباد کا سب سے بڑا پروجیکٹ لانچ کرنے جا رہے ہیں. واشنگٹن میں فیفا کے صدر سے ملاقات خوشگوار رہی. چیئرمین PCB محسن نقوی کی سوشل میڈیا پر پوسٹ لکھا کہ ملاقات میں پاکستان میں کھیلوں کے بے پناہ ٹیلنٹ پر تبادلہ خیال ہوا. محسن نقوی نے کہا کرکٹ کے بعد فٹ بال پاکستان میں مقبولیت کا حامل کھیل ہے. فیفا پریزیڈنٹ کو پاکستان کے دورے کی دعوت بھی دی جو انہوں نے قبول کر لی اور وہ جلد پاکستان آئیں گے. نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی. مزید خبروں کے لیے وزٹ کیجیے AIYnews.tv اور دیکھتے رہیے AIY نیوز.